अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सितमगर की सितमगरी, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 10। सीमा की मौत को 7 माह गुजर गए थे। इन 7 माह में इन दो घरों में बड़े फासले आ गए थे। उन्होंने एक दूजे के यहाँ आना छोड़ दिया था। अब आने का जवाब भी नहीं बनता था। जो डोर उनके दरमियान थी वो टूट चुकी थी। बिया तो जैसे उन सबको भूल गई थी। बहुत कोशिश या बहुत ज़ोर के बाद वो वहाँ जाती भी तो उसकी कोशिश ये होती कि कहराम उसे दिखाई ना दे। कहराम भी शायद यही चाहता था कि वो बिया की नज़रों के सामने ना आए। और फिर उसकी आजकल रूटीन भी बहुत बदल गई थी। वो देर तक सोता था, रातों को देर से आता। अक्सर फजर की अजानें हो रही होती थी। उसका जिस्म थक जाता था। वो बिस्तर पर आकर यूं गिरना चाहता था कि उसे कुछ भी याद न रहे, वो बस सो जाए। उसकी शेव बढ़ गई थी। उन दोनों के दरमियान बस एक मुलाकात हुई थी, जब सीमा को दफना दिया गया था और कहराम अस्पताल से घर आया था। वो व्हील चेयर पे था। सब लोग चले गए थे। वो अपने कमरे में तन्हा था, तो ताया जी के कहने पे वो उसके कमरे में आई थी। कहराम की शायद दवाई का वक्त हो गया था। बिया ने आकर खामोशी से दराजें खोलना शुरू कर दी। क्या ढूंढ रही हो? कहराम ने उसे दराजें टटोलते देखा तो वो गोया हुआ था। बिया ने जवाब ना दिया। बेड के बाएं जानिब वाली दराज में है। कहराम ने वक्त देखकर अंदाज़ा किया था। बिया खामोशी से उठी और उसने वहाँ से दवाई निकालकर साइड टेबल पे रखी। पानी से गिलास भरा और पलटी, तभी उसका दुपट्टा अटक गया। उसने दिल से दुआ की कि वो दराज हो जहाँ उसका दुपट्टा उलझा था, लेकिन वो कहराम का हाथ था। बिया ने अपना पहलू छुड़ाने की कोशिश की। मुझ पे मेहरबानी करें, मेरी बहन मरी है। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और इस तकलीफ़ में मैं कुछ चेहरे नहीं देखना चाहती। और उन चेहरों में से एक चेहरा आपका है कहराम शाह। उसने साफ गोई की इंतहा कर दी। मेरी भी बीवी मरी है, कहराम ने कहा। बिया तलखी से मुस्कुराई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मरी है या मरवाया है या फिर मारा है? कहराम शाह, क्या नहीं ब, क्या नहीं कर सकता? बताएं, मेरी बहन के साथ क्या किया है आपने? उसने दुपट्टा छोड़ा ना छोड़ा तो वो उसके चेहरे पर झुककर गुर्राई थी। आंखों से आंसू बहकर गालों पे आ गए थे। मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो खुद मर रहा हूँ। तुम मेरी हालत देख रही हो। बिया ने पूरी कुव्वत से अपना दुपट्टा खींच लिया। कहराम का जख्मी हाथ दर्द से दोहरा हुआ। उसकी आंखों में तकलीफ भर गई। मैं आपकी अदाकारी देख रही हूँ। मुझे आपके अल्फाज याद हैं। मेरी बहन को तलाक मेरी बहन तलाक पे राज़ी नहीं होगी तो। इसके बाद की कहानी साफ थी। कहराम शशदर रह गया। मैंने उसे सच बता दिया था बिया, तुम यही चाहती थी। बिया ने अपनी आंखें रगड़ी। सच के बाद वो कैसे जिंदा रहती? आपने उसे सच बताकर ये क्यों सोच लिया कि वो बच जाएगी? सच बताकर तो आपको मरना चाहिए था। वो चिल्लाई थी। कहराम ने बेबसी से सांस अंदर लिया। मैं नहीं मर पा रहा बिया। उसकी बेबसी उसके लहजे से अयां थी। क्योंकि आप सबको मार कर मरेंगे, आप सबको कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। आप ऐसे तो ना थे कहराम शाह, लेकिन याद रखिएगा, मैं आपकी अभी भी नहीं होंगी। मैं आपको तो नहीं मिलूंगी, मर जाऊंगी लेकिन आपकी नहीं होंगी। उसने उंगली उठाकर कहा था। कहराम उसका मुंह देखने लगा। तुम्हें कोई बेहतर मिलेगा बिया? उसने उसे दुआ दी। बेशक मिलेगा। आपका मुकाबला करूं तो दुआ का तो दुनिया का हर शख्स बेहतर लगता है।
آپ کے سامنے تو سب بہترین ہے، آپ اچھوں کی قطار سے نکل چکے کہرام شاہ۔ کہرام نے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تھا، وہ اس کی بہتی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس نے مان لیا، دوائی کی طرف دیکھا اور پھر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ دوائی نہیں کھائیں گے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ بیا نے دوپٹے کے پہلو سے آنکھیں رگڑی تھی۔ جانتا ہوں، تو اب جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ بیا تمسکر سے ہنسی، وہ اسے کچھ ایسا کہنا چاہتی تھی کہ کہرام اندر تک زخمی ہو جائے، جبکہ بیا یہ نہیں جانتی تھی کہ کہرام شاہ اندر سے زخمی ہی ہے۔ میری تو نفرت بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ کہرام نے لب بھینچ کر بازو میں اٹھنے والی تکلیف کو ضبط کیا اور اس بازو کو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ مجھے بھی نہیں چاہیے، تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تم ابھی تک کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ بیا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بیا جھنجھلا کر چلائی، سب کی نیندیں حرام کر کے آپ خود کیسے چین سے سو سکتے ہیں؟ آپ کی نیندیں کیوں برباد نہیں ہو رہی؟ میں تم سے کچھ بھی نہیں کہنا، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں کہنا، تم سے کچھ کہنا بھی بے معنی ہے۔ تم جاؤ یہاں سے۔ بیا نے سلگتی آنکھوں سے کہرام کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے اس چہرے سے نفرت کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ الفاظ سے اسے تکلیف پہنچانے والی اسے دل سے نفرت کا حق نہیں سمجھتی تھی۔ آپ مجھ سے کچھ کہنے کا حق کھو چکے ہیں کہرام شاہ۔ کہرام نے اس کی بات کے جواب میں بس یہی کہا، جانتا ہوں، اس لیے چپ ہوں، اب جاؤ۔ بیا نے اپنی قمیض دونوں مٹھیوں میں پکڑ لی۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، کہرام نے جواب دیا۔ جانتا ہوں، اب جاؤ، یہ نفرت کبھی کم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ نا۔ بیا تنگ مت کرو، میں آپ سے تنگ ہوں آپ۔ کہرام نے اب کی بار اس کی بات کاٹی اور حلق کے بل چلایا، ہاں میں مر جاؤں گا، اب جاؤ، خدا کے لیے چلی جاؤ یہاں سے۔ میں ہاتھ جوڑ سکتا تو جوڑ لیتا۔ میرے لہجے کی بے بسی کو سمجھ کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کہیں باہر جا کر مجھ سے نفرت کرو، دل کھول کر کرو، جتنی ہو سکیں بد دعائیں دو، لیکن میرے سامنے مت آیا کرو، میں بھی نہیں آؤں گا۔ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ بیا کتنی ہی دیر کھڑی رہ گئی۔ کہرام نے پہلی بار اس سے اتنی اونچی آواز میں بات کی تھی۔ بیا کو یقین نہ آیا۔ کہرام کو بھی اپنے لہجے کا احساس ہوا تو اس نے سر کی پشت کو تکیے میں مارا۔ بیا بچے چلی جاؤ یہاں سے، میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ بیا نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں مسلسل بہنے لگی تھی۔ میں آپ کے گھر اب کبھی نہیں آؤں گی، وہ کہہ کر گئی تھی۔ کہرام بھی یہی چاہتا تھا، اور پھر اس دن کے بعد سے بیا نے ان کے گھر آنا بے حد کم کر دیا تھا، اور وہ اس وقت تو بالکل بھی نہیں آتی تھی جب کہرام گھر میں موجود ہوتا تھا۔ حویلی کے در و بام پر عجیب سی اداسی ہر وقت اب لپٹی رہتی تھی۔ پری اور بیا کی دوستی اب بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ پری نے پہلے پہل اسے بلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے مسلسل انکار نے پری اور اس کے درمیان بھی ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ اس شام کہرام جب آفس میں اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کا موبائل بجا۔ اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا تو اسے حیرانی ہوئی تھی۔ گھر سے کال تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری جانب دادی تھی۔ دادی کا لہجہ رندھا ہوا تھا۔ تم تو بالکل ہی بھول گئے اس بڑھیا کو، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی تم حال چال نہیں پوچھتے۔ دادی نے اس سے گلہ کیا تو کہرام اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ دادی بس آج کل مصروف تھا، میں ابھی گھر آ رہا ہوں، آپ روئیں مت، اس نے کہہ کر کال بند کی، اور پھر اگلے 30 منٹ میں وہ حویلی میں موجود تھا۔ دادی کے کمرے میں ان کے بستر پر بیٹھا وہ ان کے پاؤں کو دھیرے دھیرے دبا رہا تھا۔ دادی اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ کہرام نے جب انہیں یوں مسلسل خود کو دیکھتے پایا تو اس نے دادی کے ہاتھ کو تھاما۔ ان کے ہاتھ کو اپنے گال پر رکھتے ہوئے وہ بولا،
کیا ہوا دادی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ دادی کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ مجھے مجھ سے تمہاری تکلیف نہیں دیکھی جا رہی۔ سیما کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھول سکتا، لیکن کہرام، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ تم دوسری شادی کر لو۔ کہرام کی فرمائش ان کی فرمائش پر ششدر رہ گیا۔ اس نے بے ساختہ دادی کے ہاتھ کو چھوڑا۔ رخ موڑ کر اس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں دادی، اب میرا شادی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ دادی نے اس کے ہاتھ کو خود سے تھاما، دباؤ دیتے ہوئے بولی، کیوں نہیں کرتا؟ اس حویلی کے اکلوتے وارث ہو تم۔ شادی نہیں کرو گے تو شاہوں کا نام ختم ہو جائے گا۔ تم نے ہماری نسل آگے بڑھانی ہے۔ کہرام، اپنے دکھ سے باہر نکلو۔ میں تمہارے لیے کوئی مناسب لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہوں۔ خاندان بھرا پڑا ہے لڑکیوں سے۔ تم سوچ لو، باقی فیصلہ میں خود کر لوں گی۔ کہرام نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی، لیکن دادی نہیں مانی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہاری شادی میں اب جلد از جلد کروں گی۔ اب تو اللہ خیر رکھے، تم ٹھیک بھی ہو گئے ہو تو پھر کس بات کی دیر؟ پوری زندگی بڑی پڑی ہے تمہارے آگے، اور میں تمہیں تمہاری زندگی اس طرح سے برباد نہیں کرنے دوں گی۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ کہرام انہیں بے بسی سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد بھی اس نے لاکھ کوششیں کی کہ وہ دادی کو انکار کر دے، کسی بھی طرح دادی کو اپنی بات پر قائل کر لے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن دادی نہیں مانی۔ اور پھر جو لڑکی انہوں نے کہرام کے لیے منتخب کی، اس لڑکی کا نام سن کر کہرام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا ہے، جب بیا تمہارے ارد گرد ہوتی ہے تو تم بہت خوش ہوتے ہو۔ وہ اس گھر کی رونق ہے۔ جسے ہنسنا نہ بھی آئے وہ اسے بھی ہنسا دیتی ہے۔ میں تمہاری شادی بیا سے کر رہی ہوں کہرام۔ کہرام چند پل ساکت کھڑا رہا، پھر اس نے کہا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بیا سے شادی نہیں کر سکتا۔ دادی نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ کیوں؟ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھی بھلی لڑکی ہے۔ کہرام نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ بس میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ بیا کو کوئی مجھ سے بہتر ملے گا، اور وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ میں نے اسے کبھی ایسی نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا اگر گھر والے اس کا رشتہ بیا کے لیے لے کر گئے تو بیا یہی سمجھے گی کہ یہ سب کہرام نے خود کروایا ہے۔ وہ پہلے ہی سیما کی موت کا ذمہ دار اسے سمجھتی ہے، اور اب اگر کہرام اس کے لیے گیا تو وہ اس سے اور بدظن ہو جائے گی، جو کہ کہرام نہیں چاہتا تھا۔ لیکن دادی کے سر پر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے پوتے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر سیما کی چیزوں کو اسی کا کوئی اپنا استعمال کرے گا تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا تھا؟ کہرام نے انہیں صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اگر انہوں نے ایسا کچھ بھی کیا تو وہ خود انکار کر دے گا، لیکن دادی نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ انہوں نے چھوٹے چاچو کو بلا لیا تھا۔ چاچی اور چاچو کو جب دادی نے اپنے دل کی بات کہی تو وہ دونوں بالکل چپ ہو گئے۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، اور پھر چاچو نے سر کو جنبش دے کر کہنا شروع کیا، ہم لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے۔ اس گھر سے ہمارا تعلق ٹوٹ سا گیا ہے۔ اگر بیا اس گھر میں آ جائے گی تو ہمارے رشتے ایک بار پھر سے مضبوط ہو جائیں گے۔ اور پھر بھی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سیما کی چیزوں کو اس کی اپنی بہن استعمال کرے گی تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تایا جی، تائی ماں، دادی، دادا سب کمرے میں موجود تھے۔ تائی ماں کے علاوہ باقی سب اس بات سے متفق تھے۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ کہرام انہیں سب کچھ بتا چکا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا۔ بیا اور اس کے درمیان کیا کچھ چل رہا ہے وہ انہیں ایک ایک بات بتا چکا تھا، لیکن اب جب سب ایک طرف تھے تو وہ انکار نہ کر سکے۔ انہیں چپ رہنا پڑا، اور جب بیا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کتنی ہی دیر
بالکل ساکت بیٹھی رہی تھی۔ اس کی امی آگے بڑھیں، انہوں نے بیا کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور اس کے ماتھے کو چوم کر بولی، تمہاری بہن کی بہت ساری نشانیاں ہیں اس گھر میں، اور تم بھی تو کہرام سے بہت اٹیچ ہو۔ سب بڑے یہی چاہتے ہیں بیا، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ بیا کو کہرام کی باتیں یاد آئیں، وہ اپنے کھیل میں کامیاب ہو رہا تھا۔ بیا نے اپنی امی کی باہوں کو اپنے اطراف سے ہٹایا اور گویا ہوئی، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ امی نے اسے حیرانی سے دیکھا، بیا وہ بہت اچھا ہے، اور حقیقت تو بیا ہی جانتی تھی۔ کاش وہ اپنے بھولے ماں باپ کو بتا سکتی کہ جسے وہ لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ہے کیا۔ اس کے اچھے چہرے کے پیچھے کتنا مکروہ چہرہ ہے۔ بس میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ میری کہیں بھی کر دیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن کہرام سے نہیں۔ اس نے بہت صاف سے انداز میں کہا تھا، لیکن جب کہرام کی نہیں سنی گئی تھی تو بیا تو پھر چھوٹی تھی، اس کی بات کو تو ویسے ہی کسی نے بھی اہمیت نہیں دی تھی، اور شروعات اس کے خود کے ماں باپ نے کی تھی۔ بابا نے اسے سمجھایا، امی نے بھی سمجھایا، وہ انکار کرتی رہی، پھر ان کا محبت سے سمجھانا سختی میں بدل گیا۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ دادی ناراض ہوں۔ بیا نے یہ بھی کہا، میں دادی سے خود بات کر لوں گی۔ امی نے بس اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا تھا، اگر تم نے اپنی زبان کھولی بیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی نے اسے وارن کیا تھا۔ بیا انہیں ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ بابا نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا۔ بیا، تم سے مناسب اگر کوئی اور کہرام کے لیے ہوتی تو ہم اسے چن لیتے۔ میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی کہرام سے کروا دیتا، لیکن میرے پاس تم ہی ہو۔ اگر تم کہیں باہر بہادی گئی تو ہمارا تو میرے خاندان سے بالکل تعلق ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ سیما کی وہاں شادی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے خاندان سے باہر شادی کی تھی۔ میں تب خاندان سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ ابھی بھی میری اس گھر میں وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اگر تم اس گھر میں چلی جاؤ گی تو میرے وہاں پر پیر مضبوط ہو جائیں گے۔ میں اپنوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ تم میرے لیے اتنا نہیں کرو گی بیا؟ بابا کی آنکھوں میں اس نے پہلی بار آنسو دیکھا تھا۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھتی ان سے لپٹ گئی۔ اندر چلتے طوفان اسے بہت کچھ کہنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن وہ چپ رہی، اور ہر بار کی طرح اس نے اپنا سارا غصہ کہرام شاہ پر اتارا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ آپ اپنے کھیل میں کامیاب ہو گئے۔ آپ سب کو خود منع کریں، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس نے کہرام کو کال کر کے کہا تو وہ دوسری جانب سے گمبھیر آواز میں بولا، میں اس وقت تمہاری کوئی بھی فالتو بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں۔ مجھے بھی تم سے شادی کرنے کا شوق نہیں ہے بیا۔ اس کی بات پر بیا تلخی سے ہنسی۔ کیوں کہرام شاہ، اتنا سب کرنے کے بعد بھی آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنے کا شوق نہیں ہے؟ آپ نے یہ سب اسی لیے تو کیا ہے۔ میں آپ کی ضد بن گئی ہوں، اور اب آپ مجھے کسی بھی صورت پانا چاہتے ہیں۔ اس کی بات پر کہرام چند پل خاموش رہا، پھر اس نے جواب دیا، اگر تم میری ضد ہوتی نا بیا تو تمہیں اتنی مہلت نہ ملتی کہ تم اب تک اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی۔ تم ابھی میری ضد نہیں بنی، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ تم میری ضد بنو۔ وقت نے ویسے ہی میرے ہاتھوں سے بہت کچھ کروا دیا ہے، اور اب میں مزید تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، تم یہ دعا کرو کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ بیا اس کی بات کے جواب میں چلائی، میں آپ کے حق میں دعا کبھی بھی نہیں کروں گی کہرام شاہ۔ اس کی بات پر کہرام تلخی سے ہنسا، تو پھر میری دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے تو تمہاری دعائیں ہی لگتی ہیں، اور اب تم دعا نہیں کرو گی تو قسمت میرے ساتھ وہ کرے گی جو وہ کرنا چاہتی ہے، اور اب کی بار میں اس سب کا ذمہ دار خود کو نہیں بناؤں گا بیا۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، تم مانو یا نہ مانو۔ آپ نے کہا تھا
کہ آپ میرے لیے خود سے کوئی بہتر ڈھونڈیں گے، تو اب آپ اپنی بات پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے خود کو سیکنڈ آپشن کہا تھا، مجبوری میں میری شادی آپ سے ہونی تھی، تو اب آپ اپنا وعدہ کیوں نہیں نبھا رہے؟ مجھے آپ کی دلہن نہیں بننا۔ وہ آنکھوں کو بار بار رگڑتی، موبائل کو کان سے چپکا کر رندھی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ کہرام نے سانس لیا۔ میں نے سب کو کہا کہ وہ تمہارے لیے مجھ سے کوئی بہتر ڈھونڈے، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تم انہیں میرے بارے میں سب سچ بتا دو، انہیں بتا دو کہ میں کتنا گھٹیا انسان ہوں، پھر ہو سکتا ہے ان لوگوں کی سوچ بدل جائے، وہ لوگ تمہاری شادی مجھ سے نہ کریں۔ تم مجھ سے بچ جاؤ بیا۔ اس کی بات پر وہ شدت سے رونے لگی۔ میرے گھر میں بھی میرے گھر میں کوئی بھی میری نہیں سن رہا، میری بھی کوئی نہیں سن رہا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ بیا نے فون کو بیڈ پر اچھالا اور چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔